Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Samin or Nazreen, I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, Islamabad. Assalamu alaikum. मोहतरम सब्सक्राइबर्स, आज हम एक ऐसी फैमिली का इंट्रोडक्शन और आपसे तारुफ करा रहे हैं जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज में बयान कर सकूं कि इन लोगों की जो जद्दोजहद है, हाउ टू रिहेबिलिटेट देमसेल्व्स इन द सोसाइटी, ये किस तरह से रिहेबिलिटेट हुए। An evergreen, unforgettable family. जो हेड ऑफ द फैमिलीज हैं उसका नाम मिस्टर मोहम्मद रज़ाक और उनकी जो वाइफ हैं उनका नाम है हिरा रज़ाक. बोथ ऑफ देम आर टोटली ब्लाइंड और उनके 3 बच्चे और तीनों साइटेड हैं. मैं इसलिए ये इतनी अजीम फैमिली है, अजीम ख़ानदान है कि मैं हरफ़े आगाज़ के तौर पे आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज में तारुफ कराना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इन दोनों का बतौर स्टूडेंट तारुफ हुआ. रज़ाक का 2005 से मेरा राब्ता है और हिरा और ये 2 बहनें ब्लाइंड हैं और भी इनका मेरा इनसे काफ़ी पहले से अल-मक्तूम में राब्ता था. तो पहली बात तो ये हुई कि जो आपको हम हर चीज़ का सबूत देंगे ताकि आप में से कोई ये ना समझे कि ऐसे लोगों को बिठा रखते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं. सबूत देंगे, तस्वीरें देंगे, अगर कोई चाहे तो उनसे मिल ले, अगर कोई चाहे तो फ़ोन नंबर लेना चाहे तो फ़ोन नंबर देंगे. तो सबसे पहले मोहम्मद रज़ाक है. मोहम्मद रज़ाक, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम सर. और सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला इस नोबल कॉज के लिए, एक मुकद्दस काम के लिए वक्त निकाला कि मैं आप जब हम ये दुनिया छोड़ेंगे कुछ आइंदा नस्लों के लिए छोड़ के जाएंगे तो आइंदा नस्लें हमें याद रखेंगे ना. तो इंटरव्यू शुरू होता है. जी रज़ाक, आपका सबसे पहले आपने ये बताना है मुख्तसरन, आपकी कहानी इतनी लंबी है कि अलिफ लैला इसको कहना भी मुनासिब ना होगा. बहुत अजीम जद्दोजहद है, बहुत जद्दोजहद की है आपने. बहरहाल मुख्तसरन हम कोशिश करते हैं. आपका ताल्लुक, पहला सवाल ये होगा, किस ख़ानदान से है और ये जो ब्लाइंडनेस का मसला हुआ ये कैसे हो गया और आपको किस उम्र में अंदाज़ा हुआ कि आप ब्लाइंड हैं या नज़र में कुछ डिफ़िकल्टीज पैदा हो रही हैं आपके ख़ानदान में. क्या कोई और लोग भी ब्लाइंड हैं घर में या ख़ानदान में? और फिर उसके बाद जब ये होना था हो गया, अब तालीम किस तरह से शुरू हुई? तो अब आप बिस्मिल्लाह करेंगे और इन सवालों का जवाब मुख्तसरन बताएंगे. जी बिस्मिल्लाह करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी सर, जिस तरह आपने सवाल पूछे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे अजीम रहनुमा मुझे मिले तो उनकी तवज्जो से आज मैं इस स्टेज या इस मुकाम तक पहुँचा हूँ. बाकी सवालात के जवाब तो शायद मैं उस तरह ना दे पाऊँ आपके. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए. मुख्तसरन ये मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से था और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड तो था, लेकिन मुझे कभी आई साइड का इतना नहीं एहसास नहीं हुआ था कि मेरी नज़र में कोई ख़राबी है या कोई प्रॉब्लम है. तो मैं बता रहा था कि शुरू में मुझे कभी भी नज़र ना होने का एहसास नहीं हुआ. मेरी एजुकेशन में नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ा हूँ मैट्रिक तक. तो जब मेरी उम्र तकरीबन 16-17 साल हुई तो तब मुझे फील हुआ कि शायद मुझे रात के वक्त में नज़र कम आता था. तब मेरे घर वालों को भी काफ़ी परेशान हुए जब उन्हें ये पता चला कि मुझे नज़र का थोड़ा मसला है. फिर ज़ाहिर सी बात है वालिदैन ने तो बड़ी कोशिश की
مختلف ہاسپٹل میں لے کے گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، لیکن اس نظر کا علاج تو نہ ہو سکا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے میری نظر ختم ہو گئی میٹرک کے بعد. اب میں لفظ بالکل نہیں دیکھ پاتا تھا. تو اس کے بعد میں نا بڑا اپسیٹ ہو کے گھر میں بیٹھ کے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسپیشل لوگ، یا میں نے کبھی کسی نابینا شخص کو نہیں دیکھا تھا، بلائنڈ پرسن کو نہیں دیکھا تھا. تو میں نے ریڈیو پہ پروگرام سنا حوصلے بلند اپنے. تو اس میں ایک صاحب کا انٹرویو تھا، وہ میں نے سنا. ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ میں نے کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ المختصر کے سر منان تک میں پہنچا 2005 میں. تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، تو فیصل آباد بھجوایا. پھر وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی. کرتے کرتے ایف اے کیا، بی اے، پھر ماسٹر لیول تک کیا. پھر میں اسلام آباد سے ڈفرینٹ کورسز کیے. سب سے جو اہم بات تھی وہ بریل جو کورس تھا، وہ میں نے سر سے بریل سیکھی. اور الحمدللہ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات تھی کہ جس انداز سے سر نے محنت کی میرے پہ، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاؤں گا. سر کی وجہ سے الحمدللہ وہ میں نے بریل یہ سیکھی، اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا. پھر مختلف سیکٹر میں پرائیویٹ نوکریاں بھی کی ہیں. الحمدللہ آج اسپیشل ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر جو ہے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو یہ مختصر تھا میرا تعارف. تو اس کے بعد یہاں ایک بہت اہم بات ہوئی جس کا ذکر ضرور میں کروں گا کہ ابھی سرکاری جاب نہیں ملا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بریل پڑھتے ہوتے تھے تو آپ میری زندگی کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے جن کو مکمل عربی بریل کا قرآن پاک بمع اردو ترجمہ پورے کے پورا 1800 پیج تھے. تقریباً 4-5 ماہ میں ایک والیوم اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، سپارہ کہہ لیں، اور ایک رزاق کے ہاتھ میں ہوتا تھا. رات دن کو تو اور بھی کام ہوتے تھے، پوری رات جاگتے تھے. اور آخر کار وہ قرآن پاک کا ترجمہ، اور سب سے بڑی بات ہے ہاتھ چل پڑا. بریل میں آپ کو پروفیشنسی حاصل ہو گئی. تو پھر آگے باتیں لائیں. پھر جب آگے کیا ہوا، جاب کے لیے کیا کرنا ہوا؟ جاب کے لیے سر ڈفرینٹ اسکولز میں تو میں نے پرائیویٹ جاب کی کوشش کر رہا تھا جاب کے لیے، لیکن نہیں کہیں ہو رہا تھا. تو جب میرا ماسٹر کمپلیٹ ہوا اور بریل میں پروفیشنسی میری سر سے میں نے بریل سیکھی، تو اس کے بعد الحمدللہ ٹیسٹ دیا بریل میں، وہ ٹیسٹ میرا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد میں نے یہ اسپیشل ایجوکیشن میں اپلائی کیا. تو ٹیسٹ انٹرویو کے بعد الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی. لیکن ایک منٹ رکے، کیا آپ کو پہلے جاب ملا یا شادی پہلے ہوئی؟ شادی پہلے ہوئی تھی. شادی میری پہلے ہوئی تھی جاب سے پہلے. اس شادی سے پہلے مطلب کہ میری چھوٹی موٹی جاب تھی، پرائیویٹ جاب ہی تھی، ایسے عام پرائیویٹ اسکول میں نا جانگ میں. تو تب تو وہ جاب نہ ہونے کے برابر تھی. جب شادی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ مسز میری جو ہے ہیرا مقبول، تو سر کے توسط سے ہی یہاں تک پہنچے ہم. ہمارا تمام معاملہ جو ہے وہ سر نے ہی، ان کے ہی ہاتھ میں سارا کچھ ہوا ہے. 2014 میں آپ کی شادی ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمارے گھر میں ولیمہ کیا گیا، بہت زور و شور سے، بہت مزہ آیا. تقریباً 5 گھنٹے تک، شام کو 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک سینکڑوں لوگوں کو ہم نے ولیمے پہ مدعو کیا تھا، اس خاطر کہ لوگ کچھ دیکھیں گے تو پبلک کا، عوام کا ایٹیچیوڈ، رویہ بدلے گا. وہ تو ہم نے کیا تھا. اس کے بعد جب آپ نے سروس شروع کر دی تو کیونکہ اگر سروس شروع ہو جاتی، آپ کی بھی شادی نہیں ہونی تھی یا شاید کسی اور جگہ ہو جاتی، لیکن آپ کی وائف کیونکہ بلائنڈ ہے، جو بچیاں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، جو بچیاں کماؤ ہو گئیں، بسرے روزگار ہو گئی، ان کی شادی تو کبھی ہونی ہی نہیں. اگر کسی کی ہو بھی گئی تو اتفاقاً ہو گئی ہو، لیکن سینکڑوں کو میں جانتا ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی. یہ تو اچھی بات ہو گئی.
کہ شادی ہو گئی، اس کے بعد آپ کا جاب، آپ جاب کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کے بال بچے کتنے بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ اب ماشاءاللہ سے میرے 3 بچے اور میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کا ہوتا میں بطور ٹیچر جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ بہت مطمئن ہے اپنی زندگی سے. اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، بچے نارمل ہیں. نہ بھی نارمل ہوتے تو میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا تھا. الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اب سروس آپ کی چل رہی ہے جی اور بچے ماشاءاللہ تینوں نارمل ہیں. اہم بات اب یہ ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے کہ بلائنڈ لوگوں کا گھر نہ بسے، نہ بن سکے، اس میں یہ ایک فضول مفروضہ جو ہے کہ جی اگر میاں بیوی دونوں بلائنڈ ہوں گے یا ایک بلائنڈ ہوگا تو اس کے بچوں پہ اثر ہو جائے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی سامنے لا رہے ہیں کہ اثر میڈیکل کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے. بلائنڈ مختلف طریقوں سے، بلائنڈ یا ویژولی امپیئرڈ یا جو آپ فزیکل ڈسیبل کچھ کہہ لیں، لیکن اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج آگے چل کے اور بھی فیملیاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے جو دونوں میاں بیوی کپل جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں اور ان کے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. کسی پہ اگر 0% 2-4 گھرانوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو تو وہ اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. تو اب رزاق آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کو یہ 8-9 سال ہو گئے بطور ایک فیملی، آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ یہ الحمدللہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں. اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ آنیسٹلی اور بڑے سچ بات کر رہا ہوں اور دل سے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کر رہا ہوں کہ اگر سر منان مجھے نہ ملتے نا تو شاید میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا. باقی میری فیملی میں تو کوئی بلائنڈ نہیں، نہ دور دور تھا، نہ مدر کی طرف سے تھا، نہ کوئی فادر کی طرف سے تھا. تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شخص سے، ایسے انسان سے ملایا کہ جن سے ملنے کے بعد جو ہے میری زندگی کا عمل آگے بڑھا اور آج الحمدللہ اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سر کو زندگی صحت اور سلامتی عطا کرے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ اپنی طرف سے معاشرے کو، کمیونٹی کو، ایبل ڈسیبل کو کوئی پیغام دینا چاہیں خاص تو آپ فرمائیں. میں یہی میسج دوں گا، یہی پیغام ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی معذور پیدا ہوتا ہے تو آپ معذور کی معذوری کو مت دیکھیں، معذور کی معذوری کی طرف مت جائیں، بلکہ ان کی قابلیت کی طرف جائیں. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں، صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو بلائنڈ ہونا یا کوئی معذور ہونا یہ کسی انسان کے، میرا نہیں خیال کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے. میری فیملی میں تو کوئی بلائنڈ نہیں تھا، لیکن میں پھر بلائنڈ کیوں ہو گیا. اسی طرح میری میسیز ہیں، ان کی فیملی میں بھی کوئی بلائنڈ نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے بلائنڈ ہوگی. یہ سب جھوٹے مفروضے اور عام قیاس کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اسپیشل معذور کسی بھی معذوری کا شکار ہوتا ہے تو اس کو اتنا مسئلہ یا کوئی ایشو نہیں یا دل پہ نہیں بات لگا دینی چاہیے کہ ہاں ہمارے گھر میں معذور پیدا ہو گیا. تو یہ الحمدللہ معذور لوگ معاشرے کا مفید، معاشرے کا بالکل اسی طرح حصہ ہے جس طرح کہ ایک نارمل لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح لوگ جو ہیں. تو اگر صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے، ان کو سپورٹ، ان کی مورل ویلیوز جو ہے ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو یہی آگے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ نارمل بچوں کی نسبت یہ بچے زیادہ آگے کام کرتے ہیں اور زیادہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کا بہت زبردست قول ہے، معذوری ایک ایسا حادثہ ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. یہ بات ہمیں ذہنوں میں رکھنی ہے، آپ لوگوں نے ذہنوں میں رکھنی، کیونکہ ہمیں یہ غلط مفروضے
اور یہ ہندوانہ تصورات اور یہ بدھ کے تصورات کہ ہمارے ڈسیبل ہو جانے کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے والدین کے گناہ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا، اس پہ کبھی غور نہیں کرنا. جب ہم نے پڑھنا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا قرآن حدیث. ہم نام کے تو مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس فیلڈ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن جس کو ہم ضابطہ حیات قیامت تک کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے باپ بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار ہے، نہ بیٹا باپ کے گناہ یا عمل کا ذمہ دار ہے. تو رزاق بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سوچنی، دیکھنی، اور پھر اپنی سوچ کو دیکھنے کے بعد بدلیں. رزاق مزید بات جاری رکھیں کہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں گو کہ اب بہت اویئرنیس آ چکی ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے خیالات والدین کے ذہن میں آتے ہیں. تو اگر آتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچایا ہے. جب ان کو دیکھیں گے، اور جیسے سارے ہیں اور ہمارے کتنے ڈسیبل مطلب اسپیشل لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے، لیکن اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے آج وہ ایسے مقام پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ایک شاید نارمل بندہ بھی نہ پہنچ پائے. تو اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی معذور پیدا ہوتا ہے تو اس کو بڑا معمہ یا اس طرح کی نہیں بنا دینا چاہیے. میرا یہی پیغام ہے آخر میں. وہ جو کہا جاتا ہے روم ہیز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. روم ایک دن میں نہیں بن گیا تھا. کوئی بھی بڑا کام، کوئی چینج لانی ہے ہم نے معاشرے میں، اس کے لیے ہمیں ایفرٹ لگاتار کرنی پڑے گی، اور ایک وقت کے بعد انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو بہت چینج آ جائے گی. لیکن ٹائم لے، خاص طور پہ اگر جو لوگ زیادہ گہرائی سے دلچسپی لیں گے، جس طرح محمد رزاق نے سال ہا سال تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بعد اللہ نے اپنا فیصلہ جو تھا اس کو عملاً نافذ کر دیا کہ جو بندہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا اللہ کے فضل سے، اللہ اپنے خزانوں میں سے اس کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے رزاق مزید کچھ کہنا چاہیں گے یا کہ آپ کا شکریہ ادا کریں؟ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، تو آج چلو ہم بھی اپنے خیالات کا وہ کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. بہت شکریہ سر. اس کے علاوہ اور کیا؟ اس کے علاوہ پھر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ نے میرے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، سب کے لیے ہم نے وقت نکالا اور نکالتے رہیں گے جب تک ہمیں اللہ توفیق دے گا. اب بھی آگے چل کے بھی اور بھی بے شمار لوگ آئیں گے. بس صرف ہمیں میرے خیال جاتے جاتے ایک بات پھر یاد کر لینی چاہیے جو میں بار بار کہتا ہوں: اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں، اتنی بلندی پہ بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا. اور پھر بلائنڈنس از ناٹ اے ڈسیبلٹی ناؤ ڈیز. آج کل کے دور میں جو بلائنڈ کو ڈسیبل کہتا ہے، ویژولی امپیئرڈ کو، یا تو اس میں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بلائنڈ کمیونٹی کس قدر ترقی کر چکی. سیکٹری، منسٹر، کون سا دنیا کا عہدہ ہے بڑے سے بڑا جہاں تک بلائنڈ لوگ نہیں پہنچے. یا تو یہ ہے یا یہ ہے کہ اگر بلائنڈ کمیونٹی ترقی کر جائے گی تو ہمارے یہ بت کدے جھوٹی دکانیں جو ڈسیبل کے نام پہ چل رہی ہیں، کمائی ہو رہی ہے، وہ دکانیں مسمار ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق دے کہ ہم اس مقدس کام کو جانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ بڑھا لیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے کوئی بڑے بزرگ آئے تھے اور وہ ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے. یہ جو کچھ کوشش، ہمارا مقصد پیسہ کمانا یا ایسا مقصد کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جانے سے پہلے وہ کچھ چھوڑ جائیں اور پریکٹیکلی دکھا دیں. ایک میٹرک فیل بندہ ٹی وی پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 MA کیے ہوئے ہیں. اس طرح کے جھوٹ سچ کے فیصلے آپ لوگوں نے خود کرنے.
جزاک اللہ. رزاق آپ کا دوبارہ جی، آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کی وائف کا، سب کا دوبارہ شکریہ. آگے ان کا انٹرویو بھی ہوگا، وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ سر.